तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मिडिल क्लास लड़की ही मिली थी बच्चा पैदा करने के लिए। वो गुस्सा हुए। शर्म कैसी ग्रैंडपा? मुझे क्या मालूम था कि वही लड़की एक्सपेक्ट करेगी। मेरा तो बहुत सी लड़कियों से रिलेशन रहा है। वो ढीठपन से बोला। वो बच्चा मेरे खानदान का इकलौता वारिस है। खानजादा खानदान में तुम्हारे बाद पहली नस्ल आने वाली है। दादा गुस्से से बोले। मुझे वो बच्चा चाहिए, इसलिए तुम इस लड़की से शादी करोगे। उन्होंने इसे हिदायत की तो अर्श ने तंजिया मुस्कुराहट से दादा को देखा। मैं ये शादी नहीं कर रहा। शादी में रखा ही क्या है, जब शादी करने के बाद भी वही काम करना है। बच्चा पैदा करके भूल जाओ और अपनी अय्याशियाँ पूरी करो। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दादा की आवाज़ पर गूंज गई। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए इससे शादी करो। जस्ट 9 मंथ के लिए इसको अपना नाम देना, फिर इसे तलाक देकर फारिग कर देंगे। वो बेरहमी से बोले। अर्श के कदम एक लम्हे को रुक गए। बहुत देर कर दी तुमने फ़हीम। हिना ने कप में चम्मच घुमाते हुए बेजारी से कहा तो इसके सामने बैठने वाला मर्द पुरसुकून अंदाज में मुस्कराया। खानजादा ग्रुप में काम करते हुए वक्त देखना आसान नहीं होता। इसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। फिर मैं इनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। इनके शेड्यूल से लेकर इनके पोते की रातों रात सब जानता हूँ। इसने मेज़ पर कोहनी रखकर इसकी तरफ झुक कर कहा। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि इसे कैसी लड़कियाँ पसंद है। वो बोली। बिल्कुल, खानजादा साहब को दिलकश खूबसूरत लड़कियाँ पसंद है। वो इसे बताता है। तो हिना के होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन एक बात अब तक समझ नहीं आई, तुम अपनी ही बहन को इस खेल में क्यों घसीट रहे हो? फ़हीम ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि वह हमेशा से मेरी राह की दीवार रही है। मुझसे ज़्यादा हुस्न, तालीम और बाबा की लाडली रही है। इसकी माँ की वजह से पापा मुझे और मामा को एक्सपेक्ट नहीं कर सके। फिर मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए बेचने के लिए मेरे पास मेरी सौतेली बहन ही है। इसने मोबाइल निकालकर स्क्रीन फ़हीम के सामने रख दी। तस्वीर में नेहा इसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या कमाल का हुस्न है यार, खानज़ादा को ऐसी ही लड़की पसंद है। फ़हीम ने शैतानियत से भरपूर आवाज़ में कहा। ओके, डील फाइनल। तुम भी खुश और मेरा बॉस भी खुश। डोंट वरी, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, मगर याद रखना इस सब के बाद अगर तुमने खानज़ादा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इनसे पहले मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। फ़हीम ने कुर्सी पर सीधा होते हुए से गौर से देखते धमकाया। तुम फिक्र मत करो, मुझे जस्ट अपनी बहन की बर्बादी और पैसों से मतलब है। वो इसे तसल्ली देती है, शायद वो दोनों वक़फ़ात अमल को भूल चुके थे। तुम्हारी दोस्त की पार्टी में मेरा क्या काम है यार? वो घबराई सी बोली, क्योंकि हिना ने बहुत अरसे बाद इससे मोहब्बत से बात करते हुए इससे कहा था कि इसकी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है, इसलिए वो इसे साथ लेकर जाना चाहती है। नेहा ने बहुत मना किया, लेकिन इसकी सौतेली माँ ने ज़बरदस्ती इसे साथ भेज दिया था। तुम देखना, ये लग्जरी पार्टी होगी। तुम बेवजह घबरा रही हो, देखना कितना मज़ा आएगा। हिना आँख किराए की गाड़ी में उतरते हुए मुस्कुराती बोली। तो नेहा ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। वो सादा सी हल्की नीली फ्रॉक में थी और इसके चेहरे पर झिझक साफ नजर आ रही थी। हमें नहीं आना चाहिए था हिना, यहाँ सब अजनबी लोग हैं। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। वो परेशानी हुई तो हिना ने इसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। ओह प्लीज़ नेहा, तुम हमेशा इतनी बोरिंग क्यों रहती हो? वो इसे अंदर ले आई और नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। फिर हिना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और दूर खड़े फ़हीम को देखकर हल्का सा सर हिलाया। फ़हीम ने भी खामोशी से इशारा किया और इन दोनों को प्लान शुरू हुआ। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। हिना ने नेहा को एक सोफे पर बिठाते हुए कहा और चंद लम्हों बाद 2 ग्लास लेकर वापस आई। ये लो जूस, तुम्हारा चेहरा तो वैसे ही जर्द हो रहा है। हम चलते हैं बस। मेरी तौबा, जो नेक्स्ट टाइम तुम्हें पार्टी में लाऊं। वो इसे शक ना हो इसलिए थोड़ा गुस्से से बोली, तो नेहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ग्लास ले लिया। थैंक्स, मुझे प्यास लग रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता चंद घूंट लिया और अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि इसे अजीब सा चक्कर आने लगा। म्यूज़िक की आवाज़ जैसे दूर होती जा रही थी और आंखों के सामने मंजर धुंधला रहा था। है ना, मुझे अजीब लग रहा है, इसने बमुश्किल से कहा। शायद तुम्हें ताज़ा हवा चाहिए, चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ आराम कर लो। हिना ने बिनावटी तशवीश से इसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ समझ पाती, इसलिए नींद बेहोशी में हिना के सहारे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद हिना ने उसे ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे तक पहुंचाया। हिना, वो रुक कर लम्हा भर को हिना के चेहरे को देखती रही, जिसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ ठंडी बेरहमी थी। आज के बाद अच्छी बेटी सिर्फ मैं होंगी, इसने धीरे से कहा और नींद बेहोश नेहा को बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका सर बहुत भारी हो रहा था और आंखें बंद होने को थी। तुम अब आराम करो मेरी हसीन बहन, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ झेलना है।
وہ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی روم سے باہر نکل گئی، جبکہ نیہا سر پکڑتی ہلکا سا اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نشہ اتنا عجیب سا تھا کہ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا تو لمبے قد کا حامل سیاہ سوٹ پہنے ہینڈسم سا مرد اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا، پھر بستر پہ لیٹی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ فہیم تو کہہ رہا تھا کہ لڑکی فل ایگری ہے، پھر یہ ڈرنک کیوں لگ رہی ہے؟ وہ تھوڑا حیران ہوتا اپنی گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ آئی تھنک میڈم نے خود ہی ڈرنک کی ہے اور زیادہ کر کے اب جذبات میں آئی ہو۔ وہ سر جھٹکتا حقارت سے نیہا کو دیکھتا ہے۔ اس کے خیال میں ہر عورت ایک جیسی جسم فروش ہوتی ہے۔ اسے فہیم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایک لڑکی کو پیسے چاہیے، اس کے بدلے وہ اس کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ عائش خانزادہ جسے پلے بوائے شخص کے لیے یہ پیشکش قابل غور تھی، اس لیے وہ وہاں کر گیا، اور اب نیہا کے حسن کو دیکھ کر اسے اپنا فیصلہ بہترین لگا تھا۔ جبکہ نیہا بے ہوشی میں تھی، اسے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون؟ اس کی کمزور آواز نکلی۔ یور کسٹمر ڈارلنگ۔ وہ دھیرے سے بیڈ پہ بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ باہر کوریڈور میں کھڑی ہنا کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازے کی طرف آخری نظر ڈالی، پھر مڑ کر سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ نیچے پارٹی بد سے دور جا رہی تھی، کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اوپر ایک کمرے میں ایک معصوم لڑکی کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ جب نیہا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے چند لمحوں تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ سر بھاری تو جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بستر پر اپنے ہی گھر میں تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے بمشکل سر اٹھایا اور جیسے ہی وہ ذرا سا ہلی، اس کے پورے جسم میں ایک تیز درد دوڑ گیا۔ آہ! اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی کراہ نکلی، اور جب سامنے دیوار گیر آئینے میں بکھرے بال، گردن اور چہرے پر نشان سے تھے تو فوراً کمبل اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں دھندلی دھندلی تصویریں ابھرنے لگیں۔ رات، میوزک اور روشنیوں سے بھرا وہ بڑا سا گھر، ہنا کا اسے گلاس تھمانا، پھر اچانک سب کچھ دھندلا جانا۔ نہیں۔ نیہا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے یاد آیا کہ اسے بہت چکر آ رہے تھے جب ہنا اسے سہارا دے کر کہیں اور اوپر لے جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرہ اور نرم سا بستر اسے یاد دیا گیا تھا، اور پھر اس کا سانس رکنے لگا۔ اسے یاد آیا ہنا کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور پھر کوئی لمبا سا سایہ اندر آیا، اور پھر اس کے ساتھ قریب آتی ہوئی کسی کی موجودگی۔ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوا سے کچھ یاد نہیں تھا، مگر کچھ لمحوں کی دھندلی سی جھلکیاں اس کے دل کو چھی رہی تھی۔ کسی کی سخت گرفت، اس کے قریب آتی ہوئی سانسیں، اور اس کی اپنی کمزور سی آواز جو شاید مدد مانگ رہی تھی مگر پوری طرح نکل بھی نہ سکی۔ یا اللہ! اسے سک پڑی۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ میں ہنا سے بات کرتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا خواب ہے۔ وہ آنسو پوچھتی بستر سے اترنے کی کوشش میں لڑکھڑا گئی۔ وہ درد سے بحال پیٹ تھامے بمشکل چلتی ہوئی ڈریسنگ کے پاس گئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ آیا کہ سرخ بکھرے ہوئے بال اور چہرے بالکل بے رنگ سا تھا۔ تم وہ نہیں رہی ہو نیہا؟ تمہارا ریپ نہیں؟ وہ چند لمحے خود کو دیکھتے رہی، پھر اچانک چیخ اٹھی۔ میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تم زندہ کیوں ہو نیہا؟ اسے سکتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ جیسے ایک ہی رات میں مٹی ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اللہ؟ میں کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ سر پکڑتے کچھ لمحے روتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے چھری پکڑ لی۔ میں یہ غم نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی، اب جینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے ہاتھ کانپے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بس سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے چھری گردن پر رکھی، اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سوتیلی ماں کی تیز آواز کمرے میں گونج گئی۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نیہا کے ہاتھ سے چھری چھین کر زور سے زمین پر پھینک دی۔ امی، میرے ساتھ کچھ چٹاخ۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ نیہا سن ہو کر رہ گئی۔ چپ ہو جا بے غیرت لڑکی! سوتیلی ماں کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ عجیب سی سختی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے، جسے تم کل رات گھر واپس آئی تھی، اس لیے اب یہ ناٹک بند کرو، اور اگر تم نے یہ خودکشی والا ڈرامہ دوبارہ کیا نا تو یاد رکھنا، باہر بیٹھے تمہارے باپ کو وہ تصویریں بھیج دوں گی جو کل رات تمہاری برہنہ حالت میں لی گئی تھیں۔ وہ اسے دھمکاتی ہے اور نیہا کا دل جیسے رک گیا۔ تصویریں؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھائی، میں خود پہ کیوں الزام لوں؟ کل کو تمہارے باپ نے سارا الزام مجھ پہ تھوپ دینا ہے، اس لیے تمہاری تصویریں بنا لی ہے تاکہ کل کو میرے پاس ثبوت ہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، تمہاری بیٹی ہی ایسی ہے۔ اس لیے اب خودکشی کا خیال آئے تو یہ لازمی سوچنا کہ تمہارے باپ کی عزت کا کیا ہوگا، وہ یہ سب دیکھ کر زندہ رہ پائے گا کہ نہیں۔ وہ اس کے قریب جھک کر سر تلیٹ سے بولی۔
نیہا کے ہاتھوں سے جیسے ساری طاقت نکل گئی ہو، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں، جیسے اس کے اندر کی زندگی بھی خاموش ہو رہی ہو۔ وہ مرنا چاہتی تھی لیکن مر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ لمحے تک کمرے میں خاموشی پھیل گئی، اور اس خاموشی میں نیہا ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ اگلے چند دن نیہا کی زندگی پر ایسے گزرے جیسے وقت چل تو رہا ہو مگر اس کے اندر سب کچھ رک گیا ہو۔ وہ گھر میں خاموشی سے کام کرتی پھرتی، کسی سے بات نہ کرتی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہنا کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں بھی ملی ہوئی تھی۔ دونوں نے مل کر اس کی زندگی تباہ کی، اور وہ اپنی ان تصویروں اور باپ کی محبت میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے زندہ لاش سی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے، راتوں کی نیند نہیں آتی، اور جب کبھی آنکھ لگتی تو وہی خوفناک لمحے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیتے۔ اس شخص کا خیال آتا تو دل سے بد دعا سی نکل جاتی، جبکہ حنا معمول کے مطابق گھر میں گھومتی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور سوتیلی ماں وہ ہر وقت نیہا کو ایسے دیکھتی جیسے اس کی زندگی اب صرف ایک کانٹا بن چکی ہو۔ دن گزرتے گئے اور 10ویں دن صبح نیہا کو اچانک شدید متلی ہوئی۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بھاگی اور کچھ دیر بعد وہ کمزور سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ کیا ہوا تمہیں؟ سوتیلی ماں دروازے پر کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، الٹی آ رہی ہے اور سر بھی گھوم رہا ہے، نیہا نے کمزور آواز میں کہا تو اس کی نظریں مزید تیز ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ اسے ہدایت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں ہسپتال کے کمرے میں ڈاکٹر کی بات سن کر جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ نیہا کے ہاتھوں سے رپورٹ پھسلتے پھسلتے بچی، کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ نہیں، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، مگر اس کے پاس بیٹھی سوتیلی ماں کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے حیرت، پھر شدید ڈر سا آ گیا۔ اس کے بعد گھر واپس آتی اس نے ہنا کے پاس آتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے ہنا؟ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، اور اگر خانزادہ کو اس بچے کا پتہ چلا تو وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں۔ ایسے لڑکے بچے نہیں چاہتے۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی کچھ سوچنے دے۔ ہنا نے سر پکڑا۔ اگر تمہارے پاپا کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پیسوں کے لیے اس کی بیٹی کو اس پارٹی میں بھیجا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نیچے بیٹھ کر شدید پریشانی سے سر جھکانے لگی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ہنا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ روکے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ ہنا نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، جس آدمی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اب وہی ہماری مشکل کا حل بنے گا۔ ڈونٹ وری، میں مینیج کر لوں گی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور چند لمحوں بعد کال مل گئی۔ ہیلو فہیم، کیسے ہو؟ دوسری طرف شہر کے ایک پرتعیش آفس میں صوفے پر سفید بالوں اور روبدار شخصیت والے بزرگ بیٹھے تھے۔ خانزادہ خاندان کے سربراہ حمید خانزادہ، اور ان کے ساتھ فہیم بھی فائلیں لیے کھڑا تھا۔ جب اچانک اس کا فون بجا، اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ ایکسکیوز می سر، امپورٹنٹ کال ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور تھوڑا سا ایک طرف ہٹ گیا۔ ہنا کے ساتھ اس کی دوستی یونی سے تھی، حتیٰ کہ وہ اور ہنا غلط ریلیشن میں بھی انوالو تھے، اس لیے وہ ہنا کی کسی کال کو مس نہیں کرتا تھا۔ جی کیا ہوا؟ ایک خوشخبری ہے، دوسری طرف سے ہنا کی آواز آئی۔ واٹ؟ فہیم حیران ہوا۔ آپ کے باس کا بچہ، خانزادہ خاندان کا آنے والا وارث میری بہن کے پیٹ میں ہے، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فہیم کے ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے گری۔ کیا؟ وہ یکدم اونچے سے بولا، اور حمید خانزادہ نے چونک کر فائل سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ وہ رات یاد ہے نا فہیم، اس کے بعد میری بہن اب پریگننٹ ہے۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہی ہو کیا؟ فہیم نے غصے سے کہتے آواز کو دبایا تاکہ دادا نہ سن لیں، لیکن حمید خانزادہ کی تیز نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ نہیں، میں جسٹ اطلاع دے رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ تم یہ بات ان کے کان میں ڈال دو۔ اگر وہ وارث چاہتے تو پیسے دینے ہوں گے، نہیں تو کچھ دن تک میں اپنی بہن کا ابارشن کروا دوں گی۔ میں جسٹ انفارم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے کہتی فون بند کر گئی، اور فہیم خاموش کھڑا رہ گیا۔ فہیم، کیا بات ہے؟ ان کی گہری آواز گونجی تو فہیم نے فون پاکٹ میں ڈال کر فائل اٹھاتے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں سر، جھوٹ مت بولو، میں تمہیں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، تمہارا چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ان کی آواز سخت ہو گئی، جبکہ فہیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے پوتے کی رنگین طبیعت سے دادا اچھے سے واقف ہے، حتیٰ کہ عرش خانزادہ کو اس کا کام پہ لگانے والا اس کے باپ دادا ہی تھے۔ سر، وہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے، وہ ہچکچایا۔ کون سی لڑکی؟ وہ حیران ہوئے، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فہیم نے آہستہ سے کہا، ایکچولی لاسٹ ٹائم پارٹی میں نے خانزادہ سر کے لیے ایک لڑکی کا انتظام کیا تھا، اور اب شاید وہ باپ بننے والے ہیں۔ اس کی اطلاع پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حمید خانزادہ کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔
کیا کہا تم نے؟ سر آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا، میں ابھی فون کر کے اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ابارشن کروا لے۔ فہیم نے نظر جھکاتے فون کو ہاتھ ڈالا تو دانا نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور عرش کو فوراً یہیں بلاؤ۔ ان کی آواز میں اٹل حکم تھا۔ فہیم نے گھبرا کر انٹرکام اٹھا لیا۔ خانزادہ مینشن کے اسٹڈی روم میں فضا غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ بڑی میز کے پیچھے بیٹھے حمید خانزادہ کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے کھڑا فہیم خاموش تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھا عرش خانزادہ بیزاری سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ تو یہ سچ ہے؟ دادا کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ عرش نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اگر آپ اس لڑکی والی بات کر رہے ہیں تو اٹس پاسبل۔ ایسی نائٹس میں زندگی میں نیو نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سرد اور بے پرواہ تھا۔ دادا کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں نائٹ اسپینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں بچے کی بات کر رہا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مڈل کلاس لڑکی ہی ملی تھی بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ وہ غصہ ہوئے اور فہیم نے دل ہی دل میں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ کیسے بزرگ تھے جو اپنے پوتوں کی ایسی تربیت کر رہے تھے؟ شرم کیسی گرینڈ پا، میں لندن میں پلا بڑا ہوں، وہاں ایسی باتوں پر کوئی ڈرامہ نہیں کرتا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی لڑکی ایکسپیکٹ کرے گی؟ میرا تو بہت سی لڑکیوں سے ریلیشن رہا ہے۔ وہ ڈھیٹ پن سے بولا۔ ساتھ کھڑے فہیم کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے حسی نظر آئی تھی۔ اسے کبھی کبھار لگتا تھا کہ شاید اس میں اس شخص کا بھی کوئی قصور نہیں۔ وہ لندن میں پیدا ہونے والا ایک رئیس بچہ تھا۔ اس کی انگریز ماں ہمیشہ کسی پارٹی یا فلم میں مصروف رہتی اور اس کا عیاش باپ عورتوں اور شراب میں ڈوبا ہوا رہتا۔ عرش کو یاد تھا کہ بچپن میں وہ اکثر سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھ کر نیچے ہال میں ہونے والی پارٹیوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسے کبھی ماں کی گود نہیں ملی تھی، کبھی باپ کا ہاتھ اس کے سر پر نہیں رکھا گیا۔ اسے بس یہی سکھایا گیا تھا کہ پیسہ سب کچھ ہے اور رشتے صرف وقتی ہوتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس بے شک پیپریا میاں بیوی تھے، لیکن وہ دیکھتا اس کے باپ کی کئی گرل فرینڈز تھیں، ماں کے کئی یارانے تھے۔ شاید اس لیے جوان ہو کر بھی وہ ایسا ہی بن گیا تھا، بے پرواہ، بے حس اور رشتوں سے دور۔ اس کا باپ اس کی بدتمیزی اور عیاشی کو بڑھتا دیکھ کر اسے 6 ماہ پہلے پاکستان اپنے خاندان بھیج چکا تھا، لیکن یہاں بھی عرش کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ یہاں بھی اس کا رئیس خاندان پیسے کا غلط استعمال کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے دادا کو مردوں کی ایسی سرگرمیاں کسی حد تک بری نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھے، اور اسی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اس کے پوتے کو اب اس کے پاس بھیج دو، وہ اسے یہاں شہزادوں کی طرح رکھے گا، اور ایسا ہی تھا۔ عرش خانزادہ کے لیے نئی پارٹیز سچ تھی، اور وہ ایک شہزادی کی طرح سب کو عزیز تھا۔ اس لڑکی کے پاس ہمارا خون ہے، دادا کی آواز نے اسے ہال میں واپس کھینچ لیا۔ تو عرش نے بیزاری سے دھواں چھوڑا۔ یہ ایک لفظ دادا کے صبر کا آخری امتحان تھا۔ وہ بچہ میرے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ خاندان خانزادہ میں تمہارے بعد پہلی نسل آنے والی ہے۔ کین یو امیجن؟ 27 سال بعد کوئی بچہ ہماری نسل میں آ رہا ہے اور تم اسے یوں ہی چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ دادا غصے سے بولے۔ مجھے وہ بچہ چاہیے، اس لیے تم اس لڑکی سے شادی کرو گے۔ انہوں نے اسے ہدایت کی تو عرش نے تنزیہ مسکراہٹ سے دادا کو دیکھا۔ آر یو میڈ؟ آپ کو لگتا ہے میں یوں نہیں کسی ان نون لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ وہ سر جھٹکتا ہے۔ وہ اجنبی نہیں، میرے آنے والے پوتے کی ماں ہے، دادا نے سختی سے کہا، جبکہ عرش نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ میں یہ شادی نہیں کر رہا، شادی میں رکھا ہی کیا ہے؟ جب شادی کرنے کے بعد بھی وہی کام کرنے ہیں، بچہ پیدا کر کے بھول جاؤ اور اپنی عیاشیاں پوری کرو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دادا کی آواز پر گونجی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے اسے شادی کرو؟ جسٹ 9 منتھ کے لیے اس کو اپنا نام دینا، پھر اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں گے۔ مجھے جسٹ وہ بچہ چاہیے۔ یو نو واٹ، میں اپنا خاندان ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہیں یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوگی۔ وہ بے رحمی سے بولے۔ عرش کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ کندھے جھٹک کر باہر نکل گیا۔ پیچھے دادا نے گہرا سانس لیا اور فہیم کی طرف مڑ کر کہا، اس لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرو اور کچھ بھی کر کے نراضی کرو۔ وہ سر جھٹکتے تھے۔ میری بات ہو چکی ہے، وہ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں گے، بس کچھ پیسے۔ فہیم چپ سا کر گیا تو دادا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاؤ مچ؟ وہ پوچھتے ہیں، پھر ایک بلینک چیک سائن کر کے اسے دیا۔ جتنے چاہیے وہ لے سکتے ہیں، بس میرا کام ہو جائے، کیونکہ میں ایسے غریب لوگوں سے خود ملنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی اپنے خاندان کے وارث کو اپنی باہوں میں لینے کی خواہش شدید ترین تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی ضدی پوتے کو زبردستی شادی پر مجبور ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ مائی سویٹ سسٹر۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی جب حنا اس کے پاس آتی بولی، نیہا تم واقعی خوش نصیب ہو، دیکھو تو تمہارے جیسی غریب گھٹیا بدصورت لڑکی کا کیا اونچا نصیب نکلا۔
عائش خانزادہ تمہارا شوہر بن گیا ہے، جس کے ہاتھوں پامال ہوئی وہی اب تمہارا مالک ہے، بٹ دیکھو وہ تمہارے بچے کا باپ بھی ہے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمینگی سے بولی اور نیہا کی دنیا ایک لمحے میں رک گئی۔ دل کی دھڑکن کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ وہ خود کو سن نہ سکی۔ کیا؟ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہی سچ ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ عرش خانزادہ ہے، خانزادہ گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث۔ اس رات میں نے تمہیں اسی کو بھیجا تھا اور اب جسٹ وہ تمہیں بچے کے لیے لے جا رہا ہے اور میں نے سوچا تمہیں ایکلیئر کر دوں۔ وہ کندھے اچکار کر بولی۔ نیہا کو اب پتہ چلا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہ وہی شخص ہے جس کی قربت نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، جس کی آنکھوں میں ہوس اور بے حسی تھی، جس کے ہاتھ میں اس کے ٹوٹے خواب تھے۔ وہ یہ شادی کبھی نہ کرتی اگر اس کی سوتیلی ماں اسے دھمکیاں نہ دیتی۔ تصویروں کے بعد اب وہ اس بچے کا ابارشن کروانے کی دھمکی دینے لگی تھی۔ اس نے یہ نکاح بھی جھوٹ بول کر کروایا کہ اس کے جانے والا ہے کوئی، پھر نیہا بیچاری کو نکاح سے کیا مطلب ہوتا؟ وہ تو بس اپنے بچے کو نام دینے کے لیے کسی کے ساتھ بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن اسے اب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ایک بار پھر دھوکا ہوا ہے۔ اس کی زندگی برباد کرنے والے کے ہاتھ ایک بار پھر اسے بیچ دیا گیا ہے اور اس بار وہ اس کی عزت نہیں بلکہ بچہ لے کر اسے پھینک دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیہا کی زبان سے ہلکی سی آواز نکلی۔ کیوں؟ تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ایک کوئین بن جاؤ گی؟ دیکھو پیاری، میرا مشورہ مانو تو کچھ عرصے کے لیے جو قسمت کھلی اس کا فائدہ اٹھانا۔ وہ بے رحمی سے ہنسی، جبکہ نیہا کے دل میں نفرت کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر غصے کی آنکھ چھپاتے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی کو اپنی عزت کے بعد اپنا بچہ جینے نہیں دے گی۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کو بہت بھڑکا دیا تھا اور اوپر سے باپ کے پوچھنے پہ نیہا خود ہی بری بن گئی تھی۔ میں نے کافی دن سے نکاح کیا ہے پاپا، آپ بس رخصتی ہو رہی ہے، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ماں کے کہنے پر جھوٹ بول گئی تھی، کیونکہ ویسے اس کا باپ اس کی شادی اتنی جلدی نہ کرتا، اس لیے باپ باہر سے اس کی شادی بھی نہیں آیا، بس پیسے بھیج دیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نیہا بنا کسی بارات کے ایک بھیجی گئی لگژری گاڑی میں خانزادہ مینشن میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ وہ جو فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی، کمرے میں اچانک آتی آواز قدموں سے ڈر کے پیچھے ہٹتی ہے۔ میں سامنے ہی عرش خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی کیونکہ اس گھر کی ہر دیوار پہ اس کی تصویر آویزہ تھی، جیسے یہ پورا گھر ہی اس سے انسیت رکھتا ہو۔ پھر ملازموں نے بھی اسے آتے ہی عرش کا بتا دیا تھا، لیکن اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس روم میں لایا گیا تھا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تم یہاں؟ نیہا نے ایک قدم پیچھے کیا۔ بالکل، ایکچولی وہ رات بہت مزے کی گزری تھی۔ تم تو ایک کچی کلی تھی یار، سو آئی تھنک مجھے اس کچی کلی کو ایک بار پھر سے اسمیل کرنا چاہیے۔ آفٹر آل اب تو میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ وہ آنکھ دباتا اس کے قریب آنے لگا اور نیہا کے کانوں سے دھواں سا نکلا، پھر وہ دل میں طوفان لیے پوری قوت و نفرت کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلتی ہے۔ دور ہٹو وحشی درندے! وہ شخص جس نے میری عصمت نار تار کی، اس کے منہ پر میں تھوکنا پسند نہ کروں، اسے شوہر تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نیہا پھنکاری دی اور عرش خانزادہ کا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ اوہ ہیلو محترمہ، اتنی معصومیت اور ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا حیرانی اور غرور سے بولا۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ چمکے۔ تمہاری مجرم تمہاری اپنی سوتیلی بہن ہے ڈارلنگ، جس نے ایک ملن کی خاطر تمہیں ڈرگس دے کر میرے بستر کی زینت بنا دیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ وہ تو بعد میں فہیم نے مجھے بتایا کہ ان دونوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ سگریٹ منہ میں لیے اس ظالم بے حس کا لہجہ یوں تھا جیسے اس میں کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں، جبکہ نیہا کی پوری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو! وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی اس سے دور ہوئی تھی بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے کھوپ میں میرا بچہ ہے اور یہ بچہ میرے دادا کو چاہیے۔ عائش خانزادہ نے دھیرے سے سگریٹ کے دھوئیں میں اس کا چہرہ دیکھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ لیکن میں اپنا بچہ کسی قیمت پر آپ جیسے عیاش اور گھٹیا شخص کو نہیں دوں گی، جسے ایک عورت کی تقدس کا احترام نہیں، جو ریپ کرنے والا اور زنا کرنے والا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ عائش نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سگریٹ بجھاتے اس کا گلا پکڑ لیا۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ عورت کی عزت کیا ہے اور وہ اسے کیسے بیچتی ہے۔ تمہاری بہن بھی تو ایک عورت ہے نا، اسے نہیں پتا تھا کہ تمہاری عزت بیچے گی تو کیا ہوگا؟ اینی ہاؤ، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس رات بے قصور تھی، مجھے غلط فہمی ہوئی اور میں تمہارے ساتھ غلط کیا۔ آئی ایم سوری، میں کبھی کسی لڑکی کو فورس نہیں کیا، بٹ مائنڈ اٹ، یہ بچہ ہمارا ہی ہے اور تمہیں اسے ہمیں ہی دینا ہے۔ تمہاری ماں بہن جتنا پیسہ تمہیں بھی دیں گے، کیونکہ تم عورتوں کو پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔
وہ کندھے اچکا کر بولا کہ نیہا غصے سے یکدم اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے۔ عرش ششدر رہ گیا تھا، پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اس سے ڈرو، لیکن شاید آپ کی تربیت میں ہی شامل نہیں تھا۔ اور سن لیں عرش خانزادہ کہ نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ جیسے نیچ اور گناہ گار کو آپ جیسی عورت ہی ملے گی۔ میں اپنے بچے پہ آپ کا سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گی۔ جیسی تربیت آپ کے ماں باپ نے آپ کی کی ہے، شاید آپ میرے بچے کی تربیت بھی ویسی ہی کریں۔ وہ چیخی جبکہ اس کے الفاظ عرش خانزادہ کی پوری ہستی ہلا گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دن ایسے الفاظ سنے گا اور پھر برداشت بھی کرے گا۔ بے شک میرا بچہ ناجائز ہے، تم جیسے کا خون ہے، لیکن اس کی ماں اس کی بہت اچھی تربیت کرے گی، اسے ایک اچھا اور نیک مسلمان بنائے گی۔ وہ انگلی اٹھاتی روتی بھی بولی، اور عرش کو لگا وہ بول نہیں سکے گا۔ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، لیکن آج دیتی ہوں کہ اللہ کرے تم جن گناہوں سے سکون حاصل کرتے ہو وہ تمہاری زندگی کا ناسور بن جائے، تمہیں نماز کے سوا کبھی کسی ڈاکٹر، کسی دوا یا کسی کام میں سکون نہ ملے۔ وہ روتی بھی واش روم چلی گئی اور پیچھے عرش خانزادہ لب کاٹتا ہوا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل یوں نہیں بے سکون سا لگنے لگا تھا، یوں جیسے اس لڑکی کی بد دعا قبول ہوتی بھی لگ رہی ہو۔ وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ دادا کی آواز میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھے۔ وہ اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی، عرش نے دھیرے سے کہا تو حمید خانزادہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ہمارا بچہ ہے، اگر اس بچے کی خبر باہر نکل گئی تو خانزادہ خاندان کا نام سمیت سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے رشتہ دار جو ہماری جائیداد کے لیے ہمیں دشمن مانتے ہیں فوراً اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ سر پکڑ کر کہتے ہیں، ڈونٹ وری گرینڈ پا۔ وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ بھاگ کر بچہ ہم سے دور لے لے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس بچے کو حاصل کر لوں گا کیونکہ وہ بچہ سمیت اس کی ماں بھی مجھے چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کل کے نیہا کے الفاظ بھول نہیں پا رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن صبح ملازم کا ناشتے کی میز پہ بتانا کہ نیہا مینشن سے بھاگ گئی، ان سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ڈونٹ وری، میں 1-2 دن میں یقیناً اپنا بچہ لے آؤں گا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور فکر دونوں کی جھلک تھی۔ اس لڑکی کو بالوں سے گھسیٹ کر لانا جس نے ہمارا پوتا ہم سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جذباتے ہوئے جبکہ عرش اپنے ہاتھ میں سگریٹ دبائے ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، میں کسی کو فورس نہیں کرتا، ایون میں اسے بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس بچے پہ میرا حق ہے، میں اس بچے کو کسی بھی طرح لا سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، تم عرش خانزادہ ہو اور وہ ایک غریب اچھی لڑکی ہے، تم اسے مار بھی تو فرق نہیں۔ اسٹاپ اٹ گرینڈ پا، آپ اور آپ کا بیٹا دونوں مجھے یہی کیوں سکھاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے صاف لہجے میں جواب دیا، نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، آپ جیسے نیچ اور گناہ گار کو آپ جیسی عورت ہی ملے گی۔ اس کے ذہن میں نیہا کا جملہ گونجا تو دل میں حسرت سی جاگی۔ نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، اور شاید آپ کی ایسی تربیت ہی تھی کہ مجھے جیسے گناہ گار کو آج تک کوئی نیک عورت نصیب نہیں ہوئی، اور جو نیہا کی شکل میں نصیب ہوئی وہ بھی چلی گئی ہے۔ گرینڈ پا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں کسی غریب مگر عزت دار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اپنے ماں باپ کی تربیت کو تو نہیں جھیل رہا تھا۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہتا اٹھ کر باہر چلا گیا، اور حمید ایک لمحے کو چپ سے رہ گئے۔ ان کا پوتا آج بہت عجیب سا انداز رکھے ہوئے تھا۔ 3 سال بعد سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ 3 سال کی قربانی اور درد کے بعد وہ ایک تھکی ہوئی ماں کے روپ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا بچہ 3 دن سے بخار میں بے حال پڑا تھا، آنکھیں دھندلی اور سانسیں تیز دیکھ کر نیہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دیکھو بچے، ٹیسٹ وغیرہ ضروری ہے، اور سچ کہوں تو تمہارا بچہ بہت کمزور ہے، اپنی خوراک پہ توجہ دو گی تو بچے کو خوراک پہنچے گا نا؟ ڈاکٹر نے اسے پیار سے سمجھایا اور وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ 3 سال پہلے وہ جب خانزادہ مینشن سے بھاگ کر دوسرے شہر گئی تھی تو اسے ایک دارالامان میں پناہ ملی، لیکن کچھ عرصے بعد خانزادہ کے لوگ وہاں آئے تو وہ وہاں سے بھی بھاگ کر ایک کرائے کے معمولی گھر میں آ گئی جہاں سے اس کا ملنا مشکل تھا، اور یہ ایسا ہی ہوا۔ اسے بہت کوشش کے بعد ایک پرائیویٹ جاب ملی، سیلری بہت کم تھی، لیکن اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جاب بھی غنیمت تھی، اس لیے جیسے تیسے کر کے اس نے آیوشمان کی ڈیلیوری تک گزارا کر لیا۔ لیکن جیسے ہی بچے کی ذمہ داری بڑھی، اس کا اتنی معمولی سی سیلری سے گزارا مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے آیوشمان 2 سال کا ہو گیا تھا، اس لیے اب زیادہ خوراک اور دیکھ بھال کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اس لیے اب وہ زیادہ تر بیمار رہنے لگا تھا، اور نیہا کو محسوس ہونے لگا تھا کہ واقعی وہ اس بیچارے کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کر رہی ہے۔ پھر کچھ عرصے سے اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ ایک ساتھ کئی فقیریں اس بیچارے کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بیٹے؟
اس کے لیے بھلا تمہاری ماں کو اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ نیہا نے بچے کے نرم بالوں کو ہاتھوں سے سہلایا۔ آیوشمان کی سانسیں کمزور اور بے حال تھیں۔ اللہ پاک، میں نے اسے بچانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن اب یہ سب کیوں؟ پلیز میرے بیٹے کو صحت دے دے۔ اس کے آنسو گریبان پر ٹپک رہے تھے اور وہ خود بھی تھکن کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے لرز رہی تھی۔ پچھلے 3 سال میں اس نے دنیا کے ہر امتحان کا سامنا کیا تھا، بیٹی کو اکیلے جنم دیا اور پالنا، لیکن اب اس کی سیلری اتنی کم تھی کہ بڑے ڈاکٹر کے بل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ہر ایک دن جدوجہد بھری زندگی میں وہ خود کو بے بس محسوس کرتی، اوپر سے آیوشمان کی جسمانی کمزوری نے اسے دوبارہ مفلوج کر دیا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود یہ محسوس کر رہی تھی کہ دنیا اسے ہر قدم پر جھکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کا کیمپس صاف اور پرتعیش تھا۔ سفید عمارتوں کے بیچ ہریالی اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں نیہا اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے یونیورسٹی وزٹ پر لائی گئی۔ لڑکیوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ان کے کالج کو آج دوسرے شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی وزٹ کرنی تھی، اس لیے وہ پرنسپل سے ریکویسٹ کر کے آیوشمان کو بھی لے آئی تھی کہ چلو آ تو گئی ہے، جاتے ہوئے ساتھ ساتھ آیوشمان کو ہاسپٹل بھی دکھا دے گی۔ بس آج کا دن ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری جان، اس نے بیٹے سے کہا، لیکن دل میں خوف اور فکر کا بوجھ ہر لمحے بڑھا تھا۔ جبکہ دور یونیورسٹی کے مرکزی ہال میں ایک فنکشن جاری تھا، اسٹیج پر لکھا تھا چیریٹی ڈونیشن اور نئے تعلیمی پروگرامز کی افتتاحی تقریب۔ پھر عرش خانزادہ یونیورسٹی کے بڑے ہال میں قدم رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی ہی لوگوں کو نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ سفید تھری پیس سوٹ اور پرتعیش انداز ہر کسی پر اثر ڈال رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی ڈونیشن کے سلسلے میں آیا تھا اور ساتھ ہی یونیورسٹی کے 0.5% شیئر کی اونرشپ کے سلسلے میں بھی معاملہ طے کرنے آیا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے بیٹا، آپ اسے کچھ دیر کے لیے پکڑ لو۔ نیہا اپنا بچہ اسٹوڈنٹ کو پکڑا کر واش روم چلی گئی تھی۔ یار ادھر چلتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی نے فوری اس فنکشن کی طرف اشارہ کیا جہاں کرسیوں پہ بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس خاموشی سے عرش خانزادہ کی بات سن رہے تھے۔ وہ دونوں صحیح اس طرح بڑھی، ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ آیوشمان کو ایک دم بھوک لگی اور وہ بے تحاشا رونے لگا۔ واٹس رانگ؟ سب کی نگاہیں اس ساتھ اس پہ جاتی ہیں۔ وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ اپنے بچے کو چپ کرو ابھی بھی، ایک سر نے قریب آ کر کہا۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ وہ گھبرائی جبکہ عرش بچے کو دیکھتا ہوا لب کاٹتا اسٹیج سے اتر کر اس کی طرف آنے لگا۔ بچے کا رونا اس کے دل میں کھینچ سی ڈال رہا تھا۔ یکدم اپنا کھویا ہوا بیٹا یاد آ گیا۔ وہ بالکل اتنا سا ہونا تھا۔ 3 سال سے وہ ہر جگہ ہر کونا چھان چکا تھا، لیکن اسے نیہا اور اپنے بچے کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا اس کی ساری دولت اور طاقت کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اتنا فرق پڑا تھا کہ دادا کے بستر سے لگنے پہ وہ مکمل طور پر آفس بزنس اور پہلے سنبھال چکا تھا۔ عیاشیاں بہت حد تک کم ہو گئی تھی کیونکہ وہ آج تک نیہا اور اس کے الفاظ کو بھول نہیں پایا تھا۔ اس کے دادا کئی بار اسے شادی کا کہہ چکے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا کیونکہ اسے ہر قیمت پر اپنا بچہ اور نیہا چاہیے تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب نیہا کے سوا وہ کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جو شخص ہر مہینے کئی پارٹیز اور عیاشی میں رات گزارتا تھا، وہ 3 سال سے صرف دوبارہ وہ بھی غصے میں نشہ کر کے بے خود ہوا تھا۔ دادا اس کا سدھار دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے، جبکہ اس کا باپ اب اسے لندن بلا رہا تھا تاکہ کسی گوری سے شادی کروا دے، مگر عرش ان جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ جیسی گناہوں بھری زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، آپ جیسے نیچ اور گناہ گار کو آپ جیسی ہی عورت ملے گی۔ اسے آج تک یہ الفاظ راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پہ 3 سال سے نیہا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، یہ میری ٹیچر کا بچہ ہے۔ عرش کے قریب آنے پر وہ اسٹوڈنٹس ڈر کر بولی۔ جبکہ عرش کے دل میں اچانک باپ والی جذباتی کیفیت آ جاتی ہے تو وہ بے اختیار بچے کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ کو چھو کر دیکھتا ہے اور اس کے چھوٹے چہرے کو غور سے دیکھتا دل کے اندر کچھ نرم اور پیار سے ابھرتا ہے، ایک احساس جو اسے 3 سال سے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی مگر جو ہمیشہ دور رکھا گیا۔ جبکہ واش روم سے واپس آتی عرش کو اپنے بیٹے کے پاس دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ تو دور ہے میرے بیٹے سے۔ عرش آہستہ سے بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو نیہا بھاگتی ہوئی اسٹوڈنٹ سے اپنا روتا ہوا بچہ چھینٹتی ہے اور دور ہو گئی۔ اسے دیکھ کر عرش کو لگا جیسے کوئی بھی قیمتی چیز مل گئی ہو۔ وہ ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا جو منہ پھلائے بھوک سے روتے ہوئے بیٹے کو دور لے جا رہی تھی۔ نیہا اسٹاپ، نیہا! وہ اس کی طرف بڑھا جو میز پر پڑے اپنے بیگ سے فیڈر نکالتی آیوشمان کو دیتی ہے، لیکن وہ ہچکیاں بھرتا فیڈر پرے کرنے لگا۔ تم کہاں تھی اور میرے بیٹے کو اتنا عرصہ مجھ سے دور کیوں رکھا؟ وہ ناراضگی اور غصے سے اس کے سر پر آتا سوال کرتا ہے۔ پیچھے سب لوگ شدید حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ نیہا، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں 3 سال میرے بچے کو مجھ سے دور کر کے کیا ملا ہے؟ عرش کی آواز اونچی ہوئی۔
میں آپ کو نہیں جانتی، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ گھبرائی۔ آئی نو یہ تمہارا ہی بچہ ہے، لیکن اس کا فادر میں ہوں۔ وہ چیخا۔ بالکل نہیں۔ وہ ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اچھا، سو ٹیل می ہو از یور فادر آف دس چائلڈ؟ ہری اپ، ٹیل می، اس کا باپ کون ہے؟ وہ ہاتھ باندھے سوال کرتا ہے اور نیہا کو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں تمہیں 3 سال سے بھول نہیں پایا ہوں۔ اس بچے کو دیکھتے ہی دل نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ پھر تمہیں دیکھ لیا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ بچہ ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ وہ آنکھیں بڑھا تو نیہا نے فوراً اپنے بازو بچے کے گرد مضبوط کر لیے۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا نیہا، بٹ ہی از مائی سن۔ میں اپنے بیمار دادا کے پاس اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ان میں اپنا وارث دیکھ کر انرجی آئے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے وارث کو دیکھیں۔ سو پلیز گیو می مائی چائلڈ۔ میں کسی قیمت پر اسے چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ عرش نے نرمی اور پیار سے اس کو کہا تو نیہا کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دونوں کی جھلک آمد آئی۔ تم ایک بار پھر میرے اور اس بچے کے حق کے ساتھ کھیل نہیں سکتے عرش خانزادہ۔ یہ بچہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے اشمان کو لے کر جانے لگی کہ عرش کے چہرے پر غصہ اور پریشانی کا امتزاج ابھر آیا۔ آئی سیڈ بیہیو یور سیلف۔ بہت ہو گیا۔ وہ اپنی آواز سخت کرتا ایک جھٹکے سے اسے واپس بینچ پر بٹھا گیا اور نیہا بھیگے پلکوں سے سر اٹھاتی اسے دیکھتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا مسز نیہا عرش خانزادہ۔ 3 سال سے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اب یہ موقع ضائع نہیں کروں گا۔ تم اس بات کو اچھے سے سمجھ لو کہ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل ہی ہے۔ اب تک تو میرے دشمن بھی اس کا پتہ جان چکے ہوں گے، اس لیے میں اپنا بچہ خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اس وقت کو باور کرواتا ہے۔ نیہا نے بچے کو اور قریب سینے سے لگا لیا۔ ارد گرد کے کچھ لوگ بس دور سے ہی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں بہت مجبور ہوں عرش، لیکن میں اسے تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ پلیز مجھ سے میرا بچہ مت چھینو، یہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرش کی نظریں نرم ہو گئی، لیکن دل میں اب بھی باپ کی محبت اور جذبہ موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیہا کے دل کو جیتنے کے لیے صرف طاقت نہیں، صبر اور اعتماد بھی چاہیے۔ اس کے لیے تو قریب جانا ہوگا۔ آئی ایم سوری، بٹ میں باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی کسٹڈی رکھتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھاتا نیہا کی مضبوط گرفت سے آسانی کے ساتھ بچے کو چھین گیا تھا۔ پلیز پلیز ایسا مت کرو۔ وہ چیختی اس سے بچہ لینے بڑھی، لیکن وہ کمزور سی لڑکی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ او مائی گاڈ، تم دونوں کو تو فیور ہے۔ وہ ان دونوں کو ٹچ کرتے ہوئے بخار محسوس کرتا پریشان ہو گیا۔ آر یو میڈ؟ تم میری نفرت میں اپنے 2 سال کے بیٹے کو اذیت دے رہی ہو؟ وہ غصہ ہوا اور گارڈ کو گاڑی یہاں لانے کو کہا۔ وہ میرا بچہ۔ وہ شرمندہ سی بیٹے کو پکارنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دل نے دہائی تھی کہ واقعی اب مزید اپنے بیٹے کو اذیت مت دے۔ وہ اپنے باپ کے پاس بہتر انداز میں رہ سکتا ہے۔ اس کا علاج اچھے سے ہو سکتا ہے۔ اوپر سے اشمان باغ کے پاس جاتی نہ جانے کیسے چپ سا کر گیا تھا۔ عرش خانزادہ کا بچہ ہے، یہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو اس کے ساتھ؟ اینی ہاؤ، میں اسے لے جانے کا پورا حق رکھتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ اس بار زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ارشمان کو لیے قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں، میرا بچہ عرش، عرش پلیز میرے بچے کو مجھ سے دور مت کرو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ منت کرتی ہے تو عرش کو اس پہ ترس سا آنے لگا۔ میں تمہیں تمہارے بچے سے دور کب کر رہا ہوں؟ یو کین جوائن، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، میرا اور تمہارا مرضی میں جیسا بھی معاملہ رہا ہے۔ بٹ ناؤ وی آر پیرنٹس۔ تمہیں اب ایک بیوی یا لڑکی نہیں بلکہ ایک ماں بن کر سوچنا چاہیے اور میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ پکڑو بیوی کا ہاتھ۔ وہ آیوشمان کا ننھا سا ہاتھ سے تھماتا آگے آگے چلنے لگتا ہے۔ یہ بچہ تمہیں خود ہی لے آئے گا مسز۔ وہ مسکرا کر بچے کو کندھے سے لگایا آگے چلنے لگا اور آیوشمان کی ہلکی سی گرفت میں مجبور سی نیہا اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی ایک بیوی اپنی عزت نفس کے آگے کچھ نہیں دیکھتی، لیکن ایک ماں اپنے بچے کے لیے عزت نفس کیا اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے۔ وہ آیوشمان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اسے جدائی برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے عرش خانزادہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھڑکی سے شام کی سنہری روشنی اندر پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکے چائے کی خوشبو اور بچے کی نرمی سی بھری سانسیں نیہا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر رہی تھی۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ 3 سال کی جدوجہد، قربانی اور تھکن کے باوجود اس کے دل میں ایک چھوٹی سی امید ابھری تھی۔ ارشمان کی بیماری نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے علاج کے لیے عرش خانزادہ کے قریب آئے، اور دل میں نفرت کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اپنے بچے کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ فی الحال زیادہ میجر ایشو نہیں ہے، بٹ اگر آپ دیر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بیبی کمزور کی وجہ سے سیریس کنڈیشن میں چلا جاتا۔ بیبی کی حالت کافی کمزور ہے، میں بھی مدر بھی ویکنس کی وجہ سے ہی ہے۔
بیبی کو ٹھیک سے فیڈ نہیں کرواتی، اس لیے بخار نہیں اتر رہا۔ اس کی ڈاکٹر کی بات ابھی تک یاد آ رہی تھی اور عرش خانزادہ نے اسے گھور کر اسی وقت کئی اقسام کی اچھی اور طاقتور غذا منگوا لی تھی۔ کل سے وہ پراپر میڈیسن اور کئی قسم کے کھانے اس کے آگے رکھوا چکا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں عرش خانزادہ نے ان ماں بیٹے کا پہناوا تک بدل دیا تھا، جس کے بعد نیہا کو محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی اتنی جائیداد کا وارث ہو کر اس کا بیٹا اتنی غریبی کی زندگی جینے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ماں کے ناطے اپنی عصمت سے کھیلنے والے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہائے مائی پرنس، کیسے ہو؟ ماما ٹھیک سے سلا نہیں رہی کیا؟ عارش خانزادہ کمرے میں آتا مسکراتا ہوا بولا تو نیہا اپنی سوچوں سے فوری باہر نکلی اور مڑ کر اسے دیکھا، جو سیاہ پینٹ کوٹ میں بےحد پیارا لگ رہا تھا۔ نیہا، تم نے کچھ کھایا؟ اور طبیعت کیسی ہے اب؟ عائش کی آواز میں فکر اور نرم جذبہ تھا جو کبھی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ وہ بچے کو اور قریب سینے سے لگاتی نظریں زمین پر ٹکائے بولی، گڈ، لاؤ بیبی مجھے دے دو، تم تھک گئی ہوگی، ریسٹ کرو۔ وہ اسے آسمان سے لیتا پیار سے بولا جیسے بے حد کیئرنگ اور محبت کرنے والا شوہر ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چپ چاپ ارشمان کی الماری کی طرف بڑھتی کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ آئی سیٹ لیٹ جاؤ۔ وہ سخت ہوا لیکن نیہا کو کہاں اثر تھا۔ اگر تم 1 منٹ سے پہلے بھی بیڈ پہ نہیں لیٹی تو آئی سوے بیبی کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر تمہیں اچھے سے ریسٹ کرواؤں گا۔ وہ سینے سے لگے بچے کو دھیرے سے پلنگ پر ڈالتا تو سویا ہوا آشمار دھیرے سے کسمسایا۔ مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رہنا میرے لیے آسان نہیں ہے مسٹر عرش خانزادہ، لیکن میں مجبور ہوں، بچے کی حفاظت اور صحت کے لیے یہاں رہنے پر مجبور ہوں، اس لیے میرے خیال میں یہاں کچھ کام کر کے اس چیز کا معاوضہ دے سکتی ہوں۔ وہ سختی سے بولی تو عرش نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ سوری بیبی، آپ کی ماما بہت ضدی ہیں، پاپا ابھی کان پکڑ کر ماما کو مناتے ہیں۔ وہ بچے کو کہتا اٹھ کر نیہا کی طرف بڑھا جو پہلے تو سرد مہری لیکن پھر اس کی قربت سے گھبراتی پیچھے ہونے لگی۔ تو تم ریسٹ نہیں کرو گی؟ حتمی انداز سے پوچھا۔ نہیں، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ ہکلائی۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، بس اتنا کہوں گا کہ 27 سال لندن میں عیاشی کرنے والے شخص کا ایک دم بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر میں تمہارے اور بچے کے لیے بدلنے کی کوشش کروں تو مجھ پہ رحم کرو۔ اگر تم ایسی باتیں ایسی ضد کرو گی تو یقیناً آئی کین لوز مائی پیشنس۔ وہ سائڈ اسمائل دیتا اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑ کر اسے دھیرے سے الماری میں ہی رکھتا اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے آیا۔ نیہا کو اپنی جان نگلتی محسوس ہوئی۔ مقابل نفرت سا شخص آج قابل معافی سا لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں نیہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، بٹ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ میں بھی غلط فہمی کا شکار تھا۔ ایسی بہت سی نشے والی لڑکیاں میرے بستر کی زینت بنی ہیں۔ مجھے لگا تھا تم بھی ویسی ہی ہو، مگر تم ایسی نہیں تھی۔ آئی فیل سوری فار یو، اور میں تمہیں میرڈ ریلیشن کے لیے مجبور نہیں کر رہا۔ بس یہ جان لو کہ بچے کی صحت اور حفاظت میرے لیے سب کچھ ہے۔ تم نے جو قربانی دی وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن تمہاری اس قسم کی ضد جو میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے میں نہیں مانوں گا۔ وہ سختی سے بولا اور نیہا نے دل میں ایک ہلکی سی تسکین محسوس کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ فادر اینڈ مدر ایک بچے کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور نیہا نے تھوڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں کیا؟ وہ بولی۔ دونوں ہیں، مگر میری مدر ہالی ووڈ ایکٹریس ہے اور باپ لندن کا پاکستانی ایک امیر بزنس مین ہے۔ کین یو امیجن؟ ایک 10 سال کے بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے سیکس دیکھا تھا، اور دکھانے والا کوئی اور نہیں، اس کے پیرنٹس ہی تھے۔ عائش کی آنکھوں میں نمی سی چمکی اور نیہا شدید حیران رہ گئی۔ میں 25 سال لندن میں رہا ہوں، اپنے پیرنٹس کی لاپرواہی اور گھٹیا پن ہی دیکھتا رہا ہوں۔ پھر کچھ سال پہلے پاکستان دادا کے پاس آیا اور ان کو انگلش نہیں آتی تھی، اس لیے یہاں اردو بولتا ہوں۔ لیکن یقین کرو دادا کو دیکھ کر لگا کہ میرے بابا کا بھی قصور نہیں، ہماری نسل ہی کچھ ایسی ہے۔ جیسے معاشرہ طوائف کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح ان کو نیک لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ جیسے خود ہیں ویسے ہی ان کو پسند ہے۔ تم ٹھیک کہا تھا کہ نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، ہماری پرورش کرنے والی عورتیں بھی ویسے ہی عیاش ہیں۔ میں نے جیسا اپنا ماحول دیکھا میں ویسا رہا ہوں نیہا، مگر میں نہیں جانتا مجھ جیسے گنہگار کو تم جیسی پاک لڑکی کیسے مل گئی، اور میں حیران ہوں کہ میری بیوی اتنی اچھی ماں بھی ہے۔ آئی ڈونٹ نو میری کون سی ایسی نیکی تھی جو تم مجھے ملی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا محبت سے بولا، اور نیہا کو پہلی بار غصے کے بجائے اپنے شوہر پر ترس آیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، جن کے گھروں میں صبح شام سنگیت اور رقص ہوتا رہا ہو، ان کے گھروں میں طوائفیں اور عیاش مرد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اینڈ یو آر لکی نیہا، جو تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہیں میری طرح نیکی کرنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، تمہیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی ہوگی۔ میں جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، مجھے ہدایت کی امید بھی نہ ہوتی
اگر میں پاکستان نہ آیا ہوتا پھر تم سے نہ ملا ہوتا۔ یہاں کا ماحول پھر بھی بچوں کی تربیت کے لیے اچھا ہے۔ میں ابھی بھی اتنا سدھرا نہیں، لیکن تم سے ملنے کے بعد کچھ کچھ تو سدھر گیا ہوں۔ اس لیے تم میرے غصے یا صبر کو مت آزماؤ اور میری بات مانا کرو، ورنہ پچھلی بار غلطی سے نائٹ اسپینڈ کی تھی، اس بار ہوش و آواز میں تمہارے قریب آ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تم میری کیا ہو۔ وہ آخر پائس کے بال چھیڑتا سے زج کرتا ہے، شرم کرے۔ وہ سر جھکا گئی۔ مسئلہ یہی ہے کہ مجھے شرم نہیں آتی۔ وہ کندھے اچکاتا بچے کی طرف آہستہ سے دیکھتا ہے جس کے چھوٹے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم نے اسے 3 سال تک اپنی جان سے بھی زیادہ پیار دیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم دونوں محفوظ اور سکون سے رہو۔ تم کھاؤ پیو گی تو اسے لگے گا کہ تم ریسٹ کرو گے، تم اسے سکون ملے گا۔ تم میری جان، میری بات مانا کرو اور ریسٹ کرو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا پیچھے ہو گیا۔ نیہا نے بچے کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے تم نے کیا سوچ کر اس کا نام آیوشمان رکھا؟ عائش نے آہستہ سے آیوشمان کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے نرم بالوں کو سہلایا۔ میں کہیں آیوشمان کا مطلب پڑھا تھا عائش کا شہزادہ، بس اس لیے میں آپ کے نام سے اس کا نام رکھ دیا۔ اس کے باپ کا نام عائش ہے تو یہ عائش کا شہزادہ ہے، آیوشمان خانزادہ۔ نیہا کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے کے باوجود یہ شخص اب صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی نرم پہلو جگا رہا ہے۔ واہ، یعنی لاکھ نفرت صحیح، لیکن میرے بچے کا نام تم نے اس کے باپ کے نام سے ہی رکھا ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو نیہا نے سر ہلایا۔ چاہے ناجائز ہی صحیح، لیکن ہے تو آپ کی اولاد۔ وہ تلخی سے بولی تو عرش لب کاٹتا ہے، شاید وہ بھی اس رات کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکے سے بولی، فار واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے 3 سال آپ کے بچے کو آپ سے دور رکھا، 3 سال آپ کو تڑپایا۔ وہ سر جھکا گئی۔ میری غلطی تھی نا؟ ساری نہیں تھی، آپ سے زیادہ میری بہن کی تھی۔ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، میں تمہارے گھر گیا تھا تمہیں ڈھونڈنے، اور پتہ چلا تمہاری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی ٹانگیں کٹ گئیں، شاید اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ وہ اسے بتاتا ہوا اور نیہا کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اچھا ہوا، میری زندگی تباہ کر کے وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، لیکن آپ میرے شوہر ہیں۔ میں پہلے اپنے بچے کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی، مگر اب اللہ کی رضا کے بعد اپنی دل کی خوشی کے لیے خود کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ آپ نے جو زنا کیا، جو بھی گناہ کیا ہے کئی ماضی میں، وہ آپ کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو کبھی جج نہیں کروں گی، بس فیوچر میں مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو عرش دھیما سے مسکرایا۔ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن آئی پرومس میں آپ کی نسل کو اب سدھار دوں گی۔ آیوشمان بہت اچھا اور نیک بچہ بنے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد ایک نارمل اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ وعدہ کرتی ہے، آئی پرومس تمہیں میری وجہ سے اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں تمہیں اور آیوشمان کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری محبت اور قربانی کے لیے میں ہمیشہ تمہارا تھینک فل رہوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیہا سمیت بچے کو سینے سے لگایا اور دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحہ 3 سال کی جد و جہد کا صلہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک نارمل فیملی کی طرح رہیں، ہمارے بچے کے لیے، اور اپنی ایک محبت سے بھرپور زندگی جئیں۔ وہ آہستہ سے بولی تو عرش نے سر ہلایا۔ ہم دونوں کے لیے ایک نیا سٹارٹ ہے نیہا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے بچے کے لیے سب قبول کیا، بٹ آئی پرومس میں تمہیں اب ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور انشاءاللہ اپنی طرح اپنے بچوں کو اکلوتا نہیں رہنے دوں گا۔ وہ آہستہ سے نیہا کے ہاتھ پکڑ کے آخری پہ شرارت کرتا ہے تو نیہا نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ دھپ رسید کی۔ شاید زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا جو خوشی و محبت اور اعتماد سے بھرا تھا۔